अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग न्यूज़ आई, मैं हूं महर बुखारी। नाज़रीन, मुझे एक दफ़ा किसी ने कहा था यू आर व्हाट यू ईट, यानी कि आप वही हैं जो आप खाते हैं। और कहने को तो बड़ी सादा बात है और इतनी डीप भी नहीं लगती कि भाई हम वही हैं जो हम खाते हैं। व्हाट एग्जैक्टली डज दैट मीन? मगर इन फैक्ट दिस इज़ वेरी वेरी ट्रू, क्योंकि हम अनफॉर्चुनेटली अगर पाकिस्तान को देखें, हमारे कुछ स्टैट्स और फिगर्स जो हैं वो इतने कंसर्निंग हैं। और आज हम फोकस करेंगे बच्चों के ऊपर, क्योंकि पेट पालने के लिए, पेट के लिए हम सब नौकरी करते हैं, घर से बाहर निकलते हैं। इर्रिस्पेक्टिव आपका किसी भी तबके से ताल्लुक़ हो, आप नौकरी पेश आएँ तो यकीनन अपने ख़ानदान के लिए, अपने पेट के लिए काम कर रहे होंगे। मगर अगर उन्हीं बच्चों को ओवरलुक कर दें हम, उनकी सस्टेनेंस, उनकी ग्रोथ, उनकी वेल बीइंग को हम नज़रअंदाज कर दें, तो एट द एंड ऑफ द डे फ़ायदा क्या है? नाज़रीन, 2 करोड़ बच्चों में से इस मुल्क में 40% बच्चे स्टंटेड हैं। और ये सिर्फ जिस्मानी स्टंट की बात नहीं कर रहे, जिस्मानी कमज़ोरियों की बात नहीं कर रहे, जहनी तौर पे भी उनकी मुकम्मल डेवलपमेंट नहीं होती। एंड दिस इज़ ऑल ओइंग टू बैड न्यूट्रिशन। एंड वन वुड थिंक कि इन अ कंट्री लाइक पाकिस्तान इधर खाने की कमी किसको है? तो क्या खाने की कमी की वजह से है? क्या लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है, आगाही नहीं है, बेदारी नहीं है, या हम सही चीज़ें नहीं दे रहे अपने बच्चों को? किस तरह इतना एसेंशियल पार्ट ओवरलुक हो रहा है? और बिलखसूस ये समझते हुए, जानते हुए कि ये कल को ये हमारे मुस्तकबिल हैं, इन्होंने बड़े होके इंशाल्लाह डॉक्टर्स बनना है, इंजीनियर्स बनना है, आर्टिस्ट बनना है, साइकेट्रिस्ट बनना है। एंड आई होप एंड ऑफ कोर्स वी प्रे दैट द वर्ल्ड इज ओपन टू देम। मगर इफ द वर्ल्ड इज नॉट ओपन टू देम, एंड टू बिगिन विद, इनकी ज़िंदगी में शुरुआत ही स्टंटेड हो, इनकी शुरुआत ही हैंडीकैप से हो, व्हाट एग्जैक्टली डू वी लुक फॉरवर्ड टू? हम कर क्या रहे हैं? इसको कितनी संजीदगी से हुकूमत ले रही है? एंड एक ऐसे टाइम पे जिधर हमें एक पेंडेमिक का भी सामना है, कोविड-19, एक ऐसे वक्त में जिधर बेरोज़गारी है, इन्फ्लेशन है, रोज़मर्रा की चीज़ें जो हैं वो हमारी रीत से जो हैं दस्तरस से बाहर और दूर होती चली जा रही हैं। एक ऐसी सिचुएशन के अंदर जिधर ख़वातीन वर्कर्स जो हैं कोविड के लॉकडाउन्स की वजह से वो भी घरों से बाहर नहीं निकल सकी, बहुत से लोग बाहर नहीं निकल सके। ये सारा कुछ किस तरह इम्पैक्ट कर रहा है हमारी न्यूट्रिशन को? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ओबेसिटी एंड मैल न्यूट्रिशन? वन वुड थिंक ये तो बिल्कुल पोलर ऑपोजिट चीज़ें हैं, मगर इनको डबल और ट्रिपल बर्डन के का एक टर्म दी जाती है। अब इसका मतलब क्या है, ये आज हम जानने की कोशिश करेंगे। और यकीन मानिए ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें से बहुत से ऐसे हैं जो समझते हैं कि हमें सब मालूम है, हमें सब पता है, इसमें ऐसी कौन सी रॉकेट साइंस है। बट यू विल बी शॉक्ड व्हेन यू सी द स्टैट्स एंड व्हेन यू सी कि हम एक्चुअली अपनी नाक नीचे अपनी थोड़ी सी लापरवाही की वजह से हम क्या कर रहे हैं। इसी तरह I'd like to welcome डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा। बहुत बहुत शुक्रिया, आप पार्लिमानी सेक्रेटरी फॉर मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हेल्थ सर्विसेज हैं, रेगुलेशंस एंड कोऑर्डिनेशन, करंट प्रेसिडेंट सेंट्रल वर्किंग कमेटी फॉर इंसाफ विमेन विंग। खुश आमदेद कहते हैं हम डॉक्टर अब्दुल बसीर खान अचकज़ई साहब को, डायरेक्टर रेगुलेशंस एंड नेशनल न्यूट्रिशन प्रोग्राम, मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हेल्थ सर्विसेज, रेगुलेशन कोऑर्डिनेशन। लास्ट बट नेवर द लीस्ट हमारे साथ मौजूद है एडवोकेसी स्पेशलिस्ट न्यूट्रिशन इंटरनेशनल डॉक्टर दानिश। Thank you very much indeed for joining us. Ladies first, if you don't mind, gentlemen. डॉक्टर साहब आपसे आगाज़ करूंगी। 2 करोड़ बच्चों में से 40% स्टंटेड हैं जी। I mean that's astounding. जी, ये बिल्कुल मैं समझती हूँ ये बहुत बड़ा अलमिया है। और जिस तरह आपने देखा था कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपनी मेडन स्पीच में आपको 2 एक्सरेज दिखाए थे, एक नॉर्मल बच्चे के और एक स्टंटेड बच्चे के, तो यू कुड सी द डिफरेंस कि उनकी ब्रेन डेवलपमेंट में कितना फ़र्क था। वो एक्सरेज के ऊपर बहुत वाज़े था। तो ये वाकई हमारे मुल्क जो है ये इसमें ये फिगर्स जो हैं बहुत अलार्मिंग हैं कि हम अपने बच्चों को इनफ हेल्दी न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से ना सिर्फ उनकी ग्रोथ जो है, फिजिकल ग्रोथ अफेक्ट हो रही है, बल्कि उनका आईक्यू और उनकी ब्रेन डेवलपमेंट। अच्छा, इनमें से बहुत से बच्चे होंगे जो फिजिकल जिनके अंदर हैंडीकैप्स या स्टंटेड ग्रोथ दिखती होगी, राइट? जी बिल्कुल। स्टंटेड ग्रोथ तो आपका एक मेजर होता है ना, जिससे आपको पता चल जाता है कि इस बच्चे अंडरवेट हैं या हाइट कम है। जी बिल्कुल। सो यू सी दैट, बट व्हाट अबाउट जहनी तौर पे अगर वो अफेक्ट हो रहे हैं, मेंटल स्टंटिंग, ये कैसे देखी जाती है या इसके इशारे कौन से होते हैं? जी, ये तो आईक्यू लेवल है, ये तो लेटर ऑन इन लाइफ आपको आता है। मगर जिस तरह मैंने आपको बताया कि एक्सरेज के ऊपर भी वो आपकी बाकायदा ब्रेन की ग्रोथ जो है वो इफेक्टेड होती है। और जैसे जैसे बच्चा ग्रो करता है,
یو کین فیل دا ڈفرینس کہ اس کا وہ رسپانس نہیں ہوتا, اس کی وہ انٹیلیجنس لیول نہیں ہوتا, اسکول میں اس کی اٹینشن نہیں ہوتی, پڑھائی کی طرف اس کی توجہ نہیں ہوتی, وہ اتنی چیزیں ایبزارب نہیں کر سکتا, اس کی لرننگ کیپیسٹی کم ہوتی ہے. تو یو کین آلویز میک آؤٹ فزیکل گروتھ بھی ظاہر افیکٹ ہوئی ہوتی ہے, تو یو کین میک آؤٹ دیز چلڈرن فرام. ڈاکٹر وسیع صاحب, اس کا ڈائریکٹ کوریلیشن جو ہے وہ خوراک اور کھانے سے ہے؟ آف کورس ناٹ اونلی خوراک اور کھانا آف دیٹ پرٹیکولر چائلڈ, بلکہ یہ تو آپ اس کو تھوڑا سا بیک لے جائیں ان کی والدہ ماں کی وجہ سے. یعنی اگر ماں مال نرشڈ ہو اور اسی ماں نے اس بچے کو پیٹ میں پالا ہو اور اس ماں کو خود وہ مائکرو نیوٹرنٹ کی ڈیفیشنسی کی شکار ہو, وہ میکرو نیوٹرنٹ کی ڈیفیشنسی کی شکار ہو, تو صاف ظاہر ہے 9 منتھ میں وہ بچہ جو اس کی ووم میں رہا تو اس بچے کو جو وہ ڈیفیشنسیز تو ہو جائیں گی, کمیاں ان کے اندر بھی آئیں گی. اور جو سب سے خطرناک بات جو آپ اس طرف آپ نے اشارہ کر لیا اور ڈاکٹر صاحبہ نے اس کو ڈیٹیل بتایا کہ برین ڈیولپمنٹ کا وہ پروسیس ہوتا ہے جو ماں کے پیٹ میں بچے کا ہوتا ہے, اور وہاں پہ اگر ماں ڈیفیشنٹ ہیں تو بچہ صاف ظاہر ہے اس کی برین ڈیولپمنٹ صحیح نہیں ہو پا سکے گی. تو اس سے ہم اس کو اس طرح ریلیٹ کرتے ہیں کہ بچے سے زیادہ سب سے پہلے ہم کو فوکس کرنا چاہیے اپنی ماں پہ, اس کی صحت پہ, خوراک پہ, ینگ گرلز پہ جو ماں بننے والی ہیں. اور ہمارے معاشرے میں آپ کو پتہ ہے کہ انفارچونیٹلی تو گنگا ہی الٹی بہتی ہے, سالن کی سب سے اچھی بوٹی بھی پہلے بیٹے کو دے دو, اس کی خوراک پڑھائی سب کچھ دیکھو. سو یا اور یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ اس کو اگر ہم اپنے نارمل بیہیویئرس کے ساتھ, یعنی بعض لوگ کہتے ہیں کہ نیوٹریشن کے لیے آپ کو کوئی بہت ہائی فائی بہت ساری چیزیں سپلیمنٹیشن اور یہ چیزیں چاہیے ہوتی ہے, کوئی نہیں چاہیے. ہمارے اپنے گھروں میں جو دال ساگ ملتی ہیں اس کو طریقے سے وقفے سے اور جو ایک باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے اسے اگر کہا جائے, لسی بہترین ڈرنک ہے اپنی باڈی کے لیے. ہمارے گھر میں بنا ہوا مکھن, ہمارے گھر میں اب تو لسی کہاں جی, کوک اسپرائٹ پیتے ہیں ہم لوگ. یہ تو زہر ہے. اگر ہم اس کو آج نہ سمجھ سکیں تو ہم اپنے آنے والے 10-20 سالوں میں اپنے بچوں کو اس کوانٹٹی, اس مقدار کے ساتھ جو 40% وہ ہے, اور ساتھ میں پھر وہ کوک بھی پیتے ہو, ساتھ میں وہ یہ ڈرنکس بھی, شربت بھی پیتے ہو, باقی سارے جو بازار میں ملتے ہیں, تو اس بچے سے آپ یہ توقع کبھی بھی نہیں کریں گے کہ وہ ایک پروڈکٹیو بچہ, پروڈکٹیو ذہن پائے گا اور آپ کے لیے, اس ملک کے لیے ایک ڈیولپمنٹ کا ایک سیکٹر بنے گا. اور ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیے کہ کیا یہ محدود ہے کسی ایک طبقے کے اوپر, جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ کمزور مائیں, تو ون وڈ تھنک کہ مور افلوئنٹ فیملیز ڈونٹ ہیو دس ایشو ٹو بگن ود, یا از دس اکراس دا بورڈ کہ آپ کا کسی بھی طبقے سے تعلق ہو, آپ کے اندر گریو ڈیفیشنسیز ہو سکتی ہیں؟ بالکل. ایک ابھی آپ بات کر رہے تھے اسٹنٹنگ اور ویسٹنگ کی, ایک میل نیوٹریشن وہ بھی ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی, اس کو ہم ہڈن ہنگر کہتے ہیں. بظاہر بندہ موٹا تازہ ہے اور اس کی اچھی خاصی جسامت ہے, لیکن اس کے اندر جو مائکرو نیوٹرینٹس ہیں ان کی کمی ہے, وائٹامنس کی, منرلز کی کمی ہے, تو وہ اس نہ دیکھی بھوک کا ایک طرح سے شکار ہے. اچھا, اب بات یہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ تو افورڈ نہیں کرتے اچھی ڈائٹ کو, لیکن ابھی پچھلے دنوں ایک رپورٹ آئی تھی, وہ یہ بتاتی ہے کہ جو لوگ نیوٹریشس فوڈ کو افورڈ بھی کرتے ہیں ان کی فوڈ چوائس غلط ہوتی ہے. وہ برگر کھاتے ہیں, وہ شوگری بیوریجز جو ہے, ایک شوگری بیوریج کے ایک گلاس میں آپ کو 8 چمچ چینی جو ہے اس کو ملے گی. اور اسی طرح جو ہم الٹرا پروسیسڈ فوڈ لائک بیکری فوڈز ہم لیتے ہیں تو اس میں سالٹ, شوگر تو ہوتی ہے, سالٹ کی مقدار بھی زیادہ ہوتی ہے. یہ جو ہے ہمارے لیے بہت خطرناک ہے. ایون پیکج فوڈز. بالکل بالکل. یہ وہ چیزیں ہیں کھانے سے کہ ایک تو آپ کی میل نیوٹریشن کا سبب بنتی ہیں, اور اس کے بعد اگر آپ اس کو ایکسیس کوانٹٹی میں آپ لیں گے تو آپ نان کمیونیکیبل ڈیزیز کی طرف جا رہے ہیں. میں آپ اندازہ کر لیں پاکستان میں کینسر کے, بریسٹ کینسر کے, آپ ڈائبٹی کے, ہر دوسرا بندہ, ایک سروے ہوا ہے ابھی اسلام آباد میں ریسنٹلی, میڈم وہاں پہ موجود تھی, کہ ہر تیسرا بندہ ہائپرٹینسیو ہے پاکستان میں. اسلام آباد کا سروے ہوا ہے, ہر تیسرا بندہ ہائپرٹینسیو ہے, ہر تیسرا بندہ ڈائبٹک ہے. تو یہ نان کمیونیکیبل ڈیزیز ایک ایسا برڈن ہے کہ اس کا پھر علاج بھی بہت زیادہ کاسٹلی ہے. یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو پریونٹیبل ہیں ہمارے عادات اور اطوار کی وجہ سے. ویری انٹرسٹنگ, ویری انٹرسٹنگ. سو یہ بھی ڈائریکٹلی اٹس آل واٹ یو ایٹ, جو آپ خوراک اندر لے رہے ہیں آپ نے. سو مجھے یہ بتائیے گا اگین, سو آپ نے کہا کہ یہ یو کوڈ بی افلوئنٹ, آپ مگر آپ کی چوائس آف فوڈ اگر غلط ہے تو اس کے لیے آپ بیسکلی آپ کا پہلا اشارہ یہ ہوگا کہ اف یو فیلنگ لیزی, یا آپ کے اندر انرجی نہیں ہے چیزیں کرنے کی, یا آپ اولاد میں بھی دیکھ رہے ہو یہ چیز, دین یو نو کہ بھائی کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے. سو دین واٹ, یو گو فار ٹیسٹ. ایک غریب آدمی تو نہیں اپنی ٹیسٹنگ کرا سکتا نا اتنے آرام سے, اس کو تو جان کے لالے پڑے ہیں 2 وقت کی روٹی کے, وہ کہاں سے بلڈ ٹیسٹ کرائے اور اپنے جا کے چیک کرائے کہ میرا
ہماری کن چیزوں میں سرکاری ہاسپٹلز میں یہ بنیادی چیزیں ہیں کہ وہ چیزیں کہ جو اب یعنی یہ آپ ہر تحصیل لیول پہ بھی دیکھ کر کے اس چھوٹی چھوٹی چیزوں کے یعنی بلڈ آپ کا جو جس میں آپ ہیموگلوبن معلوم کرتے ہیں وہ تو مطلب 2 منٹ میں وہ رپورٹ بھی ہوتی ہیں اور وہ وداؤٹ اینی چارجز بھی ہوتے ہیں گورنمنٹ کے ہاسپٹلز میں. لیکن یہ وہ چیزیں ہیں کہ ہم خوراک ضروری نہیں ہے کہ خوراک کی اس کے بارے میں بات کریں کہ اس نے غلط چوائسیز ہیں نا, اویلیبلٹی کو بھی دیکھنا ہوگا کہ وہ اس کے پاس اویلیبل بھی ہے یا نہیں ہے, وہ اس ٹاؤن میں اس شہر میں ان کو وہ خوراک مل جائے, یا ہم پاپڑ دے رہے ہیں, اس کو پکوڑے دے رہے ہیں, سموسے دے رہے ہیں. مطلب جو خوراک اس کی گروتھ کے لیے ضروری ہے, ایک ماں کو اچھی ماں بننے کے لیے ضروری ہے, یہ جو 1000 کا ڈیز کا بہت زیادہ آپ نے ذکر سنا ہوگا, یہ بچے کی صحت یا بچے کی زندگی میں بہت ہی امپورٹنٹ 9 months ود ان دا ٹمی اور 2 سال پھر اس کے بچے کی پیدائش کے بعد کہ بریسٹ فیڈنگ ایکسکلوسیولی. مگر ڈاکٹر نوشین صاحبہ ادھر تو بریسٹ فیڈنگ از آؤٹ آف فیشن ناؤ. آئی مین پیپل ڈونٹ ہیو دا ٹائم اور دا انرجی. اتنی زندگی اتنی تیز رفتار اور فاسٹ پیس آف لائف ہو گئی ہے that even people جو کر سکتے ہیں اور جن کو کر سکتے ہیں سے مراد I mean I believe a lot of people can't do it. بہت کمزوری بھی ہوتی ہے, کبھی تو دودھ آ نہیں رہا ہوتا. جی I mean people don't address that issue. وہ بڑے ریئر کیسز ہوتے ہیں, کوئی میڈیکل پرابلم ہوتی ہے یا ڈیورنگ ڈیلیوری کوئی کمپلیکیشن ہو جائے تو پھر وہ ہوتا ہے کہ مدر فیڈ نہیں کرا سکتی, ورنہ میجورٹی آف کیسز میں اٹ از ویری مچ پاسبل کہ مدر کرائے, صرف اس کے لیے تھوڑا سا ایکسٹرا ایفرٹ چاہیے ہوتا ہے, جو اکثر بچیاں ہماری اسپیشلی جو فرسٹ ٹائم مدرز بنتی ہیں وہ اس چیز سے گھبراتی ہیں, feel overwhelmed in fact. مگر I feel a lot of practitioners ڈاکٹر صاحبہ یہ ایڈوائس, یہ آگاہی اور انفارمیشن نہیں دے رہے کہ یہ کتنا کریٹیکل ہے. I feel a lot of people today say کہ دیکھ لیں ورنہ یہ ڈبے والا دودھ, یہ آپشن سے لکھ دیتے ہیں, بلکہ ڈاکٹرز تو لکھ کے دیتے ہیں کون سے ڈبے والا دودھ پلاؤ. بالکل, کیونکہ یہ ایک بہت بڑا مافیا میں سمجھتی ہوں بن گیا ہوا ہے, اور یہ جو ہاسپٹلز ہیں ان کے اندر یہ موجود ہے, اور برتھ کے فوراً بعد وہ وداؤٹ کنسینٹ آف پیرنٹس اور وہ بچوں کو پلا دیتے ہیں, وہ بچے کو آپ کے پاس ہی تبھی لاتے ہیں جب وہ ایک فیڈ اس کو. You are so, in fact when I had my first child I remember کہ I wanted to nurse myself, اور because میں unconscious تھی, and when they got my daughter to me انہوں نے کہا ہم نے first feed کرا دی ہے. I was livid, I was so upset. I said آپ نے کیسے کرا دی ہے, میں نے nurse کرنا ہے. And then of course I did start nursing, مگر مجھے تیسرے بچے کے اوپر آ کے پتا لگا, میرے ایک ڈاکٹر علی ہیں, اللہ ان کو خوش رکھے سلامت رکھے, انہوں نے کہا کہ مہر یہ نان نیگوشیبل ہے, پہلے 6 مہینے بچے کی برین ڈیولپ ہو رہی ہے. مجھے کیوں نہیں پتا تھا پہلے 2 بچوں کے ٹائم پہ بھی, کیونکہ اس کے بارے میں اویئرنیس میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو پاؤڈر ملک کا ایک بہت بڑا مافیا ہے, وہ ان چیزوں کے بارے میں اس طرح سے آگہی ہونے نہیں دیتا. What is the government doing? اس کے بارے میں لیجسلیشنز موجود ہیں, بالکل, جہاں پر پتہ چلتا ہے وہاں پر تو ایکشن لیا جاتا ہے, اور اگر کوئی یہ پرسکرائب کرے یا اگر کوئی اس چیز کے بارے میں کرے تو ان کے خلاف ایکشن لیا جا سکتا ہے. کس چیز کے اوپر, مارکیٹنگ کے اوپر کہ یہ اویلیبل ہی نہ ہو سرے سے, یا کیا بائی لا واٹ از ناٹ الاؤڈ, الیگل کیا ہے؟ یہ بچوں کے جو پاؤڈر ملک کے ڈبے ہیں ان کے اوپر یہ لکھنا ضروری ہے کہ دس از ناٹ اے سبسٹیٹیوٹ فار مدرز ملک, ماں کے دودھ کا متبادل نہیں. اور ویسے بھی یہ کہ یہ ڈاکٹر کی پرسکرپشن پہ جب کوئی میڈیکل ریزن ہو تب یہ پرسکرائب کیا جانا چاہیے, مگر یہ اوور دا کاؤنٹر بڑی آسانی سے اویلیبل ہے وداؤٹ پرسکرپشن یہ ملتا ہے. تو اس لیے, اور پھر اس میں دوسری بات یہ کہ جو فرسٹ 6 months اگر ماں بچے کو دودھ پلاتی ہے تو بچہ بہت ساری بیماریوں سے بھی بچتا ہے. ہمارے میل نیوٹریشن کا ایک اور کاز بھی ہے جو ڈائریا, کیونکہ جب بچے باٹل فیڈ کے اوپر ہوتے ہیں اکثر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ باٹلز پراپر اسٹرلائز نہیں ہوتی, اسپیشلی جو لوور سوشو اکنامک گروپ. تو اگر ایک بچہ اپنی زندگی کے پہلے سال میں 2 یا 3 ایپیسوڈز آف ڈائریا سے گزر جائے تو وہ بھی میل نرشڈ ہو جاتا ہے, اس کی میل نیوٹریشن بھی سیٹ ان ہو جاتی ہے اس کے اندر. تو اس لیے یہ مدر ملک سب سے سیف بھی ہے اور سستا اور معیاری. جی ہاں, ہائی امپیکٹ انٹروینشن جس کو کہتے ہیں نا, اگر آپ ویسے نیوٹریشن میں $1 آپ انویسٹ کرتے ہیں, $16 کا آپ کو ریٹرن ملتا ہے. بریسٹ فیڈنگ پہ اگر آپ $1 انویسٹ کرتے ہیں $35 کا ریٹرن ملتا ہے. تو اٹس ہائی امپیکٹ انٹروینشن. ریسرچ سے ثابت ہے میر کہ مثال کے طور پر جس طرح اپنی مثال دے دی, دیٹ از اے ویری, میں کہوں گا ایک جرت ہے کہ آپ مطلب اپنی غلطی مان رہی ہو کہ 2 بچوں پہ کیوں مجھے مگر مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ کتنا کریٹیکل ہے. اس میں اگر ایک چھوٹی سی چیز آپ کو اور پتا ہوتا, یہ سائنٹیفکلی پروون ہے اور ریسرچ اس پہ, کہ جس ماں نے اپنے بچے کو ارلی انیسیشن کرایا ہو, یعنی ود ان 1 hour ہاف آور, تو اس کی جو کلاسٹرم ہے وہ بچے کو جو پلایا جائے, دیٹ از دا بیسٹ ویکسین فار یور دس چائلڈ.
آپ نے اپنے بچے کے ساتھ اگر زندگی میں کوئی اچھا احسان کیا تو یہ کہ آپ نے کولوسٹرم اور ساتھ 6 منتھ یہ سب سے بڑا تحفہ ہے. آپ سے ایک وقفہ لیں گے ناظرین. یہ کولوسٹرم وہ چیز ہے کہ رائٹ آفٹر یو ہیو اے بیبی, جیسے بچہ پیدا ہو, جو پہلی نیچرل ماں جو اس کی باڈی اللہ تعالیٰ کی طرف سے, قدرت, نیچر, جو پہلی لکوڈ بنایا جاتا ہے ماں کی طرف سے, اس کو کولوسٹرم کہتے ہیں. اس کے اندر وہ غذا ہے, وہ نیوٹریشن ہے, وہ افادیت ہے جو آپ کے بچے کا امیون سسٹم, اینڈ فار آل ٹائمس اٹ از اے بگیسٹ موسٹ بیوٹیفل پریزنٹ یو کین گیو ٹو اے چائلڈ. ہم لوگ منہ دکھائی کی باتیں کرتے ہیں, رسموں کی کرتے ہیں, اپنی اولاد کو یہ تحفہ دیجیے. ادھر بیٹھ کے ہم جج نہیں کر رہے whoever chooses to do what, مگر اٹس ایبسلیوٹلی امپورٹنٹ اینڈ کریٹیکل کہ آپ آگاہی سے اپنے فیصلے کریں کہ آپ نے اپنی اولاد کو ڈبے کا دودھ دینا ہے یا اپنا دودھ پلانا ہے, کیوں پلانا ہے, اس کے پروز اینڈ کونس کیا ہیں. ڈو انڈرسٹینڈ دیٹ. ویری شارٹ بریک, وی گونا بی رائٹ بیک, اور بات کریں گے واٹ از دا ڈفرنس بٹوین میل نیوٹریشن اینڈ اوبیسٹی. وائی ڈو دیز ڈاکٹرز, کیوں ان کو لگتا ہے یہ اس کو ایک ہی چیز کے اندر اس کو برانڈ کرتے ہیں دونوں چیزوں کو. دے سیم ورلڈز اپارٹ. ایک وقفے کے بعد اسٹے ود اس نیوز آئے. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. ڈاکٹر نوشین, یہ میل نیوٹریشن یعنی کہ جب آپ آف کورس آپ کو کھانا نہیں کافی مل رہا, یور انڈر فیڈ ورسز اوبیسٹی, جب بہت زیادہ موٹاپا ہے, یور اوور فیڈ, آپ اس کو ایک ہی کیٹیگری میں کیوں ڈالتے ہیں؟ لائک آپ بات کر رہے تھے ٹرپل اور ڈبل برڈن, واٹ ڈز دیٹ مین؟ جی دیکھیں, یہ جو چیز بھی بچہ اگر اپنے ویٹ سے کم ہو یا زیادہ ہو, تو زیادہ بھی ہو تو دیٹ مینس کہ از ناٹ ٹیکنگ دا رائٹ فوڈ. وہ شاید کاربوہائیڈریٹ زیادہ لے رہا ہے, جو اسینشیل نیوٹرینٹس ہیں, پروٹینس ہیں, جو ایک بیلنس ڈائٹ کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں, وہ نہیں لے رہا. تو جب بھی آپ وہ غلط کھانے کھائے گا تو آبویسلی اس کے کانسیکوینسز ہوں گے. مگر ہم تو بہت خوش ہوتے ہیں, بہت کیوٹ سمجھتے ہیں موٹے موٹے بچوں کو, اوور ویٹ بچوں کو. نان کمیونیکیبل ڈیزیز کی طرف جائے گا, کیونکہ اس وقت جو بھی اوبیز ہوگا وہ ظاہر ہے, جس طرح سے ابھی ڈاکٹر بصیر بتا رہے ہیں کہ جو نان کمیونیکیبل ڈیزیزز اس وقت ہماری کنٹری میں 60 to 70% برڈن جو ہے وہ ان کا ہے, اور اس کے اندر بیسکلی یہی آتی ہے ہائپر ٹینشن, جو ہائی بلڈ پریشر ہے, اور ہائی کولیسٹرول ہو گیا. تو آل دیز تھنگس لیڈ ٹو اسٹروکس, پیرالسز ہوتے ہیں, ہارٹ اٹیکس ہوتے ہیں, رینل فیلیئرز ہوتے ہیں ایونچولی, اور جی ایون کینسرز کی بھی کچھ ٹائپس. تو یہ ساری چیزیں مطلب دس از این انہیلدی لائف اسٹائل. اگر آپ اوبیز بھی ہوتے ہو تو یہ ساری بیماریاں جو ہیں وہ آپ کو آبویسلی آپ کی ہیلتھ سسٹم کے اوپر. ڈاکٹر صاحب, سوشیو اکنامک امپلیکیشنس کیا ہیں میل نیوٹریشن اینڈ اوبیسٹی؟ آئی مین بوتھ آر ایکسٹریمز, دونوں کی کیا آپ اثرات دیکھتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب نے ابھی کہا مثال جو اوور نیوٹریشن ہے جس کی کانسیکوینسز پھر اوبیسٹی ہے یا اوور ویٹ ہے نا, اس کی وہ بچہ جاتے جاتے یعنی ٹین ایجز میں آپ نے بچے دیکھے ہوں گے جو ڈائبیٹک ہیں, جو ہائپرٹینسیو ہیں, اب وہ لائف لانگ وہ اس میڈیکیشن بھی لے گا, وہ اپنی ٹریٹمنٹ بھی جاری رکھے گا, وہ ایک نارمل ہیومن بینگ کی طرح پروڈکٹیو ایج اس کی نہیں گزر رہی ہوں گی. تو وہ ملک کنٹری کے لیے پیداوار کی صورت میں, مطلب کوئی اچھے کمپیوٹر آپریٹر کی صورت میں, کوئی اچھے ڈاکٹر کی صورت میں, یہ ساری چیزیں مطلب وہ ریڈیوس ہو جائے گی. 10 سال ڈفرینس ہیں بٹوین ہیلدی بوائے اور گرل, ان کی ورکنگ کیپیسٹی میں, اور ایک اسٹنٹڈ یا انڈر ویٹ بچہ جو پروڈکٹیوٹی میں 10 سال کا, یعنی وہ 40 سال میں ریٹائر ہو جائے گا, جو صحیح نارمل اس کا ہے وہ 50 سال تک لیبر بھی کر سکتا ہے, کام بھی کر سکتا ہے. تو اس سے آٹومیٹیکلی جو ورلڈ بینک کی رپورٹ آئی ہے اس میں پاکستان کے حوالے سے کہ $5 to $6 billion a year GDP کی آپ کی لاس ہو رہا ہے, اس میں 5 سے 6 ارب روپے سالانہ, ڈالر سالانہ آپ کما سکتے ہیں کہ اگر آپ کے ملک انڈر نیوٹریشن, بیکاز یہ جو آپ جسمانی اور ذہنی طور پہ not at par, you're not fully there. That's astounding, shocking. مجھے ڈاکٹر دانش صاحب بتائیے کہ یہ I mean ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی چپس ہو گئے, یہ فش ڈرنکس ہو گئے, یہ ایک نارم بن گیا, اٹس بیکم ایکسیپٹیبل. بیک ان دا ڈے ہم کہتے تھے ہماری والدہ, ہمارے والد, لمبی زندگیاں ہوتی تھیں, زیادہ صحت تندرست ہم ان کو دیکھتے تھے, بھاگرے دوڑے ہوتے تھے ایون ٹل دیئر اولڈ ایج. 50s 60s میں ادھر ہماری عورتیں بھی کمر پکڑ لیتی ہیں, دے کانٹ واک اسٹریٹ, کوئی اور مسئلہ ہو جاتا ہے. اینڈ آئی آلویز یوزڈ ٹو تھنک اٹس اے مائنڈ سیٹ ایشو. اٹس ناٹ یعنی کہ پرانے زمانے میں غذا شاید خالص ہوتی تھی, اچھا انٹیک تھا, فزیکل ایکٹیویٹی بھی تھی, physical activity بھی تھی, absolutely. So it is owing to that they had زیادہ life expectancy and better health standards. better resistance to diseases also. Resistance. اور اس میں بیہیویئر کا بہت بڑا رول ہے ہمارے معاشرے میں کہ ہم پکوڑوں پہ کتنا خرچہ کرتے ہیں, آپ اندازہ کر لیں, ہم سموسوں پہ کتنا خرچہ کرتے ہیں, آپ اندازہ کر لیں, ہم یہ بیوریجز پہ کتنا خرچہ کرتے ہیں.
ایک دن اس دن ہم ڈیٹا دیکھ رہے تھے, ڈاکٹر صاحب بھی تشریف رکھی تھی, 1 بلین روپیز اے ڈے ان پاکستان ہم صرف ان شوگری ڈرنکس پہ ہم خرچہ کرتے ہیں, اور ساتھ میں پکوڑے پہ. ایک شوگر ڈرنک میں اتنے گلاس میں 10 چمچ چینی ہوتا ہے. تو آپ اندازہ کر لیں کہ یہ بچہ نوجوان ہوگا, یہ کس لیول پہ جائے گا ڈائبٹیز کے. ویسٹ میں آپ کی جو آئل کنزمپشن ہے پر کیپٹا وہ ہے 4 لیٹر, ہمارے ہیں 11 لیٹر. تو آپ یہ کولیسٹرول بھی بابا بالکل, ہر چیز تلنی ہے, ہر چیز گھی میں پکانی ہے. دیر از نو کانسیپٹ آف سیلڈ کہ سلاد کھا لیا یا کچھ بس صرف. اب تو بائی دا وے ایک اور مسئلہ بھی ہو گیا ہے بیکاز اے لاٹ آف ہارمونز آر انفیوزڈ انٹو چکن, جو ہم ایک چکن obsessed, پولٹری obsessed قوم ہے. ایون ملک میں بھی, اس کے ایون دودھ کے اندر. یہ وہی بات آپ نے جو کی کہ ہمارے جو فوڈ ہے, یعنی ہمارے پیرنٹس, ہمارے آباء و اجداد کیوں صحت مند تھے. یعنی ہم آپ بیٹھے ہوئے کسی سے بھی نانا کا ایج پوچھے تو وہ 90+ ہوگا. اس میں پیورٹی تھی. تو ابھی آپ روڈوں پہ دیکھیں, ہم تو وہ لوگ ہیں کہ ہم جوتوں کو, سوری ٹو سے, ہم جوتوں کو چارلس اینڈ کیتھ کے جوتوں کو شوکیس پہ رکھتے ہیں, کھانے کی چیزیں ریڈی میں لگے ہوتے ہیں, اس پہ دھول اور ساری مکھیاں ساری چیزیں ہو رہتی ہیں. ہمارے ہم بیہیویئر کی بھی کوئی پرابلمز ہیں. اگر ہم اپنی اس بیہیویئرس کو بھی ٹھیک کر لیں, لائک آپ نے جس طرح کہا کہ فری آف کاسٹ, یہ دی بیسٹ تھنگ آج کے انٹرویو میں یہ کہ ماں کا دودھ فری آف کاسٹ ہے, کوئی اس پہ برڈن نہیں ہے فیملی پہ, لیکن ہم لوگ نہیں کرتے. نو اسٹرلائزیشن کی ضرورت, صفائی کی ضرورت, نتھنگ. نہ بوٹل, نہ پلانا, نہ بوٹل, نہ کچھ, بالکل نہ ڈائریا, نہ بچوں کی موت. اگر ہم نے اکنامک جو مسائل ہیں, یہی ڈاکٹر صاحب اس کے معیشت پہ کیا اثرات ہیں؟ یہ تو کہہ رہے ہیں ابھی, جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ اس کے 6 سے 7 ارب ڈالر سالانہ وے لوکنگ ہے. ابھی پلاننگ کمیشن نے ایک کیلکولیشن کی ہے, ان کی رپورٹ آئی ہے, تو گورنمنٹ آف پاکستان کی رپورٹ ہے. وہ کہتے ہیں کہ 7.6 بلین $US اینول, اور یہ قریباً 3% آف GDP بنتا ہے, جو کہ آپ کا جو بجلی اور گیس کی جو انرجی کرائسس ہے اس کا کوئی 1.5 اور 2% کے قریب وہ ہے. تو یہ میل نیوٹریشن کی وجہ سے 3% آپ کو GDP کا لاس ہو رہا ہے. اور یہ کیوں ہو رہا ہے؟ آپ کا ہیلتھ کیئر کا جو ایکسپینڈیچر ہے یہ بڑھ گیا ہے. ٹھیک ہے, آپ کے جو میل نرشڈ بچہ ہے وہ 1 سال دیر سے اسکول شروع کرے گا, 1 سال دیر سے اسکول کمپلیٹ کرے گا. آپ کی جو خاتون ہے جس کو انیمیا ہے, جس میں خون کی کمی ہے, اس کی پروڈکٹیوٹی کم ہو جائے گی. اسی طرح مرد کی جو ہے پروڈکٹیوٹی کم ہو جائے گی, بچوں کی کنسنٹریشن کم ہو جائے گی. تو یہ اس کے پیچھے اس کے پیچھے ایک نیوٹریشنل مجھے جو سمجھ آ رہی ہے, بیکاز آئی انڈرسٹینڈ آئی واز انیمک ایٹ ون پوائنٹ, میری ون آف مائی اسٹاف میرے گھر میں واز, اینڈ دین میری ڈاکٹر نے کہا, ڈاکٹر مصباح ہماری بڑی اچھی سہیلی ہیں ان چیزوں میں, فیملی پریکٹیشنر, شی سیڈ ہاؤ از دیٹ پاسبل, تم لوگ اچھے پیچھے کھاتے ہوئے گھرانے سے تعلق رکھتے ہو, کیسے تمہارے بچے کے اندر یہ ڈیفیشنسی ہے. اینڈ دیٹ میڈ می تھنک کہ مے بی ایز مدرز ہمیں ہر لیول کے اوپر, چاہے ہم بات کریں نا کہ ایک تو طبقہ جس کی رسائی نہیں ہے, چلو پھر ایک وہ طبقہ ہے جو اس کے اوپر اٹینشن ہی نہیں دے رہا, کیا ہمیں پلان کرنے چاہیے اپنے بچوں کے لیے؟ وی شوڈ. جو نیوٹریشس اور ہیلدی فوڈ ہے, آئی تھنک کہ ہر ماں کو اویئرنیس ہونی چاہیے کہ ایک بچے کی باڈی کی ریکوائرمنٹ کیا ہے, تو اس حساب سے اس کی ڈائٹ پلان ہونی چاہیے. جہاں دیکھا ہم نے یہ کہ مدرز اپنی آسانی کے لیے بچوں کو فاسٹ فوڈ پکڑا دیا, کچھ اور کر دیا, تو یہ کہ تو یہ بھی نہیں کہ اندھا دھند گوشت کھلائے جا رہے ہو اور یہ پاگل ہوئے ہوئے ہو, اور یا فاسٹ فوڈ ایز یو سیڈ. بیلنس ڈائٹ جو ہے, آئی تھنک دیٹس ناٹ اے ویری ڈیفیکلٹ فارمولا. اگر ایک ماں ایک نظر بھی دیکھ لے اس چارٹ کو کہ کتنی ریکوائرمنٹ پروٹین کی ہے, کتنی کیلشیم کی ہے, کتنی کاربوہائیڈریٹس کی ہے, کتنی, اینڈ دیٹس کریٹیکل ٹو ڈو. جی اٹ از ڈیفینیٹلی. جب تک آپ اس بیلنس ڈائٹ بچے کو نہیں دیں گے تو اس کی ریزلٹنٹلی مطلب وہ چیز جو بچے کی ریکوائرمنٹ نہیں ہوگی وہ اس کی باڈی میں ایکومولیٹ ہوتی جائے گی, اور وہ دیٹ ول لیڈ یو ٹو نان کمیونیکیبل ڈیزیز. یا آپ ڈائبیٹک, جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ابھی ایک ڈائبیٹک بندہ جو ہے وہ ایک تو کام کاج کے لحاظ سے اس کی باڈی مطلب بہت سست روی سے کام کرے گی, نمبر 1, اور اس کے علاج معالجے پہ آپ کی ٹریشری کیئر ہاسپٹل پہ آپ جائیں میڈم, بہت ساری سوسائٹیز ہم نے دیکھی ہیں ورلڈ وائڈ کہ جنہوں نے اپنی پرائمری ہیلتھ کیئر ان چیزوں کو ایڈریس کیا ہے, ان کی ٹریشری کیئر ہاسپٹل پہ برڈن کم ہوا ہے. آپ ایمز ہاسپٹل چلے جائیں, یہاں پہ آپ کو کیریڈورز میں جگہ نہیں ملے گی, راستہ نہیں ملے گا. کتنی صحیح بات آپ نے کہی ہے. یہ نارمل چیزیں ہیں, یہ ہم کمیونٹی لیول پہ اس کو, میں اور آپ کی ایجوکیشن سے ہم لوگوں کو اس پہ راغب کر سکتے ہیں. آل اوور دی ورلڈ WHO نے اسٹینڈرڈس مقرر کر دی ہیں. آپ کے جو پیکجڈ فوڈز ہوتے ہیں یا جو بھی فوڈ اینی آئٹم چاہے وہ, اس کے اوپر آپ کو لکھنا پڑتا ہے کہ اس کے اندر کتنی شوگر ہے, کتنا سالٹ ہے.
تو یہ چیزیں ہمیں بھی دیکھنی چاہیے کہ ہم لوگ اپنا ایک انفارمیشن تو دیں نا لوگوں کے واٹ دے آر بائنگ. ہمیں نہیں اوکے سو وی گونا ٹیک اے ویری شارٹ بریک. مگر جو ادھر تو مسئلہ یہ ہے کہ لٹریسی ریٹ بھی بہت کم ہے, تو جو پڑھ سکتے ہیں وہ تو پڑھ لیں گے کہ ڈبے پہ کیا لکھا ہے, اور آئی ایم شیور ہم میں سے جو دیکھ رہا ہے, آل آف اس نو پیپل جو وائٹامن اے ڈیفیشنٹ ہیں, وائٹامن ڈی ڈیفیشنٹ ہیں. کیا کریں جو نہیں پڑھ سکتا یا جس کو نہیں اتنی معلومات؟ واٹ از دا گورنمنٹ آف پاکستان ڈوئنگ ٹو ریچ آؤٹ ٹو دیم؟ پبلک سروس میسیجز ہیں, ولیج یا تحصیل لیول کے اوپر کوئی پروگرامز ہیں, آؤٹ ریچ کام کریں, کر کیا رہے ہیں ایک وقت کے؟ واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. ڈاکٹر ناشین, آپ لوگ کر کیا رہے ہیں؟ آئی وانٹ ٹو نو کہ آؤٹ ریچ کیا ہے. جس طرح میں نے کہا پڑھے لکھے لوگ تو پڑھ لیں, سمجھ لیں, واٹ اباؤٹ دی پیپل جو پڑھے لکھے نہیں ہیں؟ جی بالکل. دیکھیں پہلی دفعہ میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان میں اتنا بڑا نیوٹریشن کے لیے ایک پروگرام جو ہے وہ پروگرام ڈیوائز کیا گیا ہے, جس کو ہمارا PC1 تقریباً 312 بلین کا PC1 بنایا گیا ہے, اور اس میں فیڈرل شیئر بھی ہے اباؤٹ 161 بلین کا, اور ریمیننگ جو ہے وہ پروونسز کا شیئر ہوگا. اس کے اندر یہ آؤٹ ریچ کا اسی طرح ہے کہ LHWs جو ہمارے ہیں ان کو انگیج کیا جا رہا ہے, اور جہاں پر LHWs کی کوریج نہیں ہے, لیڈی ہیلتھ ورکرز, اور جہاں پر ان کی کوریج نہیں ہے وہاں پہ نیوٹریشن کاؤنسلرز کو ہائر کیا جا رہا ہے, اور یہ ہر ڈور اسٹیپ کے اوپر. پنجاب پہ کتنی لیڈی ہیلتھ ورکرز ہیں یا کتنے پروگرامز ہیں نچلی سطح تک آؤٹ ریچ کے؟ جی 50,000 تقریباً پنجاب میں ہیں لیڈی ہیلتھ ورکرز, اور سندھ میں, بلوچستان میں, خیبر پختونخوا میں 16,000 تقریباً 100,000 ہے پورے پاکستان میں. اوکے, اور یہ ایکٹیو ہیں, دے آر آن ڈیوٹی اینڈ دے آر ریچنگ آؤٹ. اینڈ آپ کے پاس پورے ڈیش بورڈز ہیں ٹو نو کہ بھئی کون کون سے علاقے میں جا چکے ہیں, کدھر ابھی جانا ہے, ہو از مانیٹرنگ آل دس؟ پروونشل ہیلتھ چیپٹرز دیکھ رہے ہیں؟ جی بالکل. پروونسز اس کو اپنی پروونس کے پروگرامز کو وہ مینیج کر رہی ہے, اور ان کے تھرو ہم لوگ یہ نیوٹریشن کے پروگرام اور نیوٹریشنل سپلیمنٹس اور اس کے بارے میں جو نالج ہے وہ ساری ان کے ذریعے جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ, کیونکہ ان لوگوں کو ہاؤس ہولڈز الاٹڈ ہوتے ہیں, یہ جو لیڈی ہیلتھ ورکرز ہیں ان کے اسپیسیفک ہاؤس ہولڈز ہوتے ہیں جہاں پہ یہ جا کے ان کو میسیجز بھی دیتی ہیں, وہ ویلکم بھی ہوتی ہیں ان گھروں میں, ان کو ایک ان کے ساتھ ایک ریلیشن بنا ہوتا ہے, ان کی بات سنی بھی جاتی ہے اور ان کے لیے دروازے کھلتے بھی ہیں. تو انشاءاللہ اس کے ذریعے میں سمجھتی ہوں کہ چینجز آئیں گے. جو یہ PC1 جو نیوٹریشن کا ہے, ڈاکٹر بصیر چونکہ اس کو اسپیئر ہیڈ کر رہے ہیں, تو یہ آپ کو زیادہ. ڈاکٹر بصیر, نیوٹریشنل سپلیمنٹس بھی آپ لوگ فری آف کاسٹ پرووائڈ کر رہے ہیں اس PC1 میں ان تمام نوجوان بچوں کے لیے, اور لیکٹیٹنگ اینڈ پریگننٹ مدرس کے لیے, اور جو ماں کے بننے کے لائق جو ایج ہیں ہمارے بچیوں کی, تو ان تمام کے لیے. اور ساتھ میں یہ بچوں کی جو میں نے تصویر آپ کو دکھائی, ان بچوں کو ہم ریڈی ٹو یوز تھراپیوٹک فوڈ اور ریڈی ٹو یوز سپلیمنٹری فوڈ بچوں کو بھی اور ماؤں کو بھی دیں گے. ابھی شروع نہیں کیا؟ یہ شروع نہیں کیے, جولائی سے انشاءاللہ. اور اس میں جو فیڈرل گورنمنٹ, اور یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے ادھر یا پہلی مرتبہ ہو رہا ہے؟ پہلے اسپورٹک چھوٹے فار ایگزامپل نیوٹریشن انٹرنیشنل ہے, وہ کچھ انٹرونشنز کر رہی ہوتی تھی, ورلڈ فوڈ پروگرام, یونیسیف, WHO, باقی پرائیویٹ اینڈیورز تھے یا سرکار کے ساتھ مل کے کیے, سرکار کے ساتھ مل کر دیتے تھے, لیکن چھوٹے اس پہ. یہ جو نہیں, یہ بڑا ایک کمپریہنسو ہے اور بڑے پیمانے پہ. جو پرائم منسٹر نے کہا کہ اس کا حل کیا ہے, تو اس کی حل 12 سٹیپ سے ہیں. تو اس 12 سٹیپ میں یہ شامل ہیں کہ ہم ان کو جائیں گے ہاؤس ہولڈ لیول پہ, جس طرح ڈاکٹر صاحبہ نے تفصیل سے بتایا کہ جو لیڈی ہیلتھ ورکر ہیں وہ ایجنٹ ٹو چینج ہیں ان ٹرمز آف پرائمری ہیلتھ کیئر سروسز. ماں کو یا فیملی کو پرائمری ہیلتھ کیئر گھر کے لیول پہ اس کو ایڈوائسز کریں کہ وہ کون سی بیسٹ پریکٹسز ہیں وہ کر لیں, جو اچھی نہیں ہے صحت کے لیے وہ نہ کریں. اور اس کا ایک رول ہے لیڈی ہیلتھ ورکر کا. تو ہم جب یہ فوڈ اسٹپ اس کو دیں گے, جب وہ اس ماں اس گھر اس فیملی کو وہاں پہ جائے گی, اس کو وہاں پہ دے گی, بلکہ اپنی پریزنس میں کھلائیں گی کمزور ماں کو بھی اور بچے کو بھی, تو ان کا ڈیٹا سارا ہم ایک ایسا ڈیٹا میکینزم ہم نے بنایا ہوا ہے کہ اس کا ڈیش بورڈ ہر پروونس اور فیڈرل گورنمنٹ کے پاس. سو اٹس اے فیڈرل پروجیکٹ, مگر اس کی ایگزیکیوشن میں یو آر ان ٹچ ود سارے صوبوں سے, آپ سارے پروونسز ہوں گی. ہم صرف مانیٹر کریں گے اور ہم صرف کمیونٹی. اور یہ جو ڈیش بورڈ ہے یا یہ جو میکینزم نیٹ ورک ہے, یہ پہلی دفعہ آپ لوگوں نے بنایا؟ پہلی مرتبہ بنایا ہے, بیکاز ہم نے کووڈ کے اندر بھی دیکھا فار دا فرسٹ ٹائم ہم نچلی سطح تک DHQ سے اور ہر سرکاری ہسپتال سے نچلی سطح تک the data was flowing between the provinces and coming at one point NCOC کے اندر. There was no systems in place before this. بالکل 2 سکسیسفل پروگرام پاکستان میں چلے. ایک پولیو کے جو ڈیش بورڈ ہیں یا اس کی جو ڈیٹا میکینزم ہے,
یعنی وہ بڑا ایکوریٹ ہیں. دا مومنٹ ایک کسی ڈسٹرکٹ میں ویکسین پہنچ گیا تو یہاں ہمیں اسلام آباد میں پتہ چل جاتا ہے کہ ڈسٹرکٹ چمن میں یا ڈسٹرکٹ خنجراب میں فلانے جگہ پہ وہاں پہ اس وقت ویکسین پہنچ گیا. تو اسی طرح ہماری جو فوڈ کمیونٹیز ہیں, جو آپ نے سپلیمنٹ کی بات کی, یہ سپلیمنٹ جب اس ڈسٹرکٹ میں کارٹن سے نکل کر کے اس ڈسٹرکٹ میں داخل ہوگی تو وہاں ہمیں اپنے کوڈ سے بار کوڈ سے پتہ چل جائے گا کہ یہ کمیونٹی وہاں پہ پہنچ گئی ہے. ان کی ابھی یوٹیلائزیشن جو ہے نا, یا ان کی امپلیمنٹیشن, یہ پروونس کا کام ہوگا. پولیو کے اوپر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جنرلی آپ کو پتہ ہے ایک مائنڈ سیٹ ہمیں افیکٹ کرتا ہے, ایک پروپیگنڈا ہوتا ہے. اب کووڈ ویکسین کے اوپر بھی یہ ہے کہ کوئی لینے کا فائدہ نہیں ہے اسے, یہ تو الٹا ہی اور کوئی مسئلہ نہ پڑ جائے. سو مچ پروپیگنڈا ہیئر انفارچونیٹلی ٹو فائٹ دیٹ پروپیگنڈا. اور اگر اسی پاپولیشن کو کہیں کہ آپ لسی پئیں تو لسی میں بھی وہ شکوک اور شبہات رہتے ہیں. کوک پیتے ہیں, لسی نہیں پئیں گے, جو ان کا اوریجنل اس کمیونٹی کی جو پروڈکٹ ہے. یہ لسی بھی پینے کے پیچھے کوئی, اس کے پیچھے بھی کوئی اسٹوری ہے. مگر ڈاکٹر دانش, آپ پرائیویٹ حیثیت میں کیا ڈیزائر کرتے ہیں؟ واٹ از لیفٹ ٹو بی ڈیزائرڈ فرام دا گورنمنٹ لیول اف یو ور ٹو سے کہ بھئی یہ اور چیزیں وچ میرٹ مور ان ڈیپتھ ریسرچ, کام, اٹینشن, ٹائم, منی, واٹ وڈ دیٹ بی؟ ایک تو یہ ہے کہ ہم گورنمنٹ کا جو ابھی جو انیشیٹو ہے اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے ڈومیسٹک ریسورسز, یہ سب سے بڑی ایلوکیشن ہوئی ہے, اور یہ اس میں ڈاکٹر صاحب کا بھی اور ڈاکٹر صاحب کا بھی بڑا ہاتھ ہے اس میں, اس کو ایجوکیٹ کرنے, اس کو سینسٹائزیشن میں اور اس کو ایڈوکیٹ کرنے کے لیے. ہم ایکچولی گورنمنٹ کے ساتھ ہی مل کے کام کرتے ہیں, اور ہم اس چیز پہ بلیو کرتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے. پرائیوٹ سیکٹر سپورٹ کر سکتا ہے لیکن گورنمنٹ کی جگہ نہیں لے سکتا. یونیورسل سالٹ آیوڈائزیشن کی ایک مثال ڈاکٹر صاحب بعد میں اس پہ بات بھی کریں گے. اب آپ کو بغیر آیوڈین کے سالٹ نہیں ملتا کہیں پہ بھی. یہ کمپین ہم سب نے مل کے کی تھی. 110 ڈسٹرکٹس میں ابھی یہ پروگرام چل رہا ہے, لیکن آپ کو کہیں پہ بھی سالٹ یا بغیر آیوڈین کے نہیں ملے گا. اسی طرح جو ہے فورٹیفکیشن کا پروگرام جو ہے, نمک میں آیوڈین ملا نمک, جی ہاں, آیوڈائز جو سالٹ ملتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کچھ عرصہ پہلے اگر آپ خاص طور پہ پہاڑی علاقوں میں جاتے تھے تو بڑے بڑے تھائرائڈ کی گروتھس آپ کو بڑے, جی بالکل, اب آپ دیکھیں گے کہ وہ آپ کو بہت ریئرلی نظر آتے ہیں. وہ آیوڈین ڈیفیشنسی کی وجہ سے وہ ہوتے تھے. اب چونکہ وہ سالٹ میں آیوڈین, اور سالٹ تو ظاہر ہے ہر سالن میں ہر کھانے میں ڈلنا ہے, تو وہ ڈیفیشنسی جیسی کریکٹ ہوئی ہے, مائکرو نیوٹرین ڈیفیشنسی تھی نا, تو وہ چیزیں کریکٹ ہو گئی, وائٹر جسے ہم کہتے ہیں. یہ وہ ایک چھوٹی سی مقدار آیوڈین کی ہر باڈی کو ڈیلی بیسس چاہیے, اتنا جتنا پینسل کی نب پہ جو جتنا مقدار آتا ہے یہ ڈیلی چاہیے, یہ ہم ڈیلی چاہیے, مسٹ ہے آیوڈین کا. اور وہی آیوڈین آپ کی باڈی میں رول یہ پلے کرتا ہے کہ مطلب خواتین میں ان کی جو گیسٹیشن ہے ان کا پروسیس ہے, یہ جو ٹائم ہے وہ بہترین گزرتا ہے. مطلب ان کی باقی بہت ساری جو کمپلیکیشنز ہوتی ہیں پریگننسی سے ریلیٹڈ, وہ اس ایک معمولی سے آیوڈین کی وجہ سے وہ اگر آپ کی وہ کریکٹ ہو تو وہ نہیں ہوتی, مس کیریجز نہیں ہوتی. تو وہ ڈیفیشنسی کتنی تھی یہاں پہ پاکستان میں؟ صرف 17% لوگ جو ہے نا آیوڈین پروفیشنٹ تھے. ہم نے یہ ڈاکٹر صاحب نے جو بات کی, یہ گورنمنٹ لیڈ 121 ڈسٹرکوں میں ہم نے ایک کیمپین چلایا تھرو لیڈی ہیلتھ ورکر, گھر گھر ہم گئے. اس وقت الحمدللہ ہم نے جو لیٹسٹ ڈیٹا آیا ہے تقریباً 70% کے قریب لوگ آیوڈائزڈ نمک لیتے ہیں. الحمدللہ. اس طرح کی ہماری امید ہے. ایک ایگزامپل ہے ایک سکسیسفل پارٹنرشپ کی. وائٹامن اے جو ہے وہ پولیو ویکسین کے ساتھ جتنی وہ سپلیمنٹیشن ہوتی ہے وہ ہمارا ادارہ جو ہے گورنمنٹ کو سپورٹ کرتا ہے, اور ابھی تک ہم 1 بلین جو ہے ڈوزز اس وقت تک بچوں کو دے چکے ہیں, لیکن ابھی اس پہ بہت سارا کام مزید کرنے کی ضرورت ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر چھوٹے چھوٹے انیشیٹوز لے سکتا ہے, لیکن ایکچولی گورنمنٹ نے ہی اس کو لیڈ کرنا ہے. اور یہ اچھی بات ہے کہ ابھی اچھی خاصی ان میں سے انپریسیڈنٹڈ یا فار دا فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف پاکستان کون سے کام ہوئے ہیں جو پہلی دفعہ ہو رہے ہیں؟ بیکاز پہلے تو ہم اگر تھوڑی سی ڈیولیشن کے بعد آ جائیں تو ڈیولیشن کے اس سے پہلے چھوٹے چھوٹے پروگرامز تھے فیڈرل گورنمنٹ کی بھی نیوٹریشن کو ایڈریس کرنے کے لیے, لیکن اس زمانے میں ہمارے پاس ایک سیٹ اپ کمپلیٹ ڈیٹا نہیں تھا. 2011 میں اور 2018 میں ہمارے پاس ایک کمپلیٹ ڈیٹا نیوٹریشن کا آ گیا. اس وقت ہمارے پاس ایک نیشنل نیوٹریشن سروے کا ڈیٹا ہے. تو اس کے بعد اس موجودہ گزرے ہوئے سالوں میں 10-15 سالوں میں یہ پہلی بار ہے کہ اتنا ایک کمپریہنسو پروگرام. اور کون سا صوبہ سب سے زیادہ متاثر ہے
اس وقت میل نیوٹریشن کے حوالے سے بلوچستان میرا خیال ہے کہ سارے انڈیکیٹرز جتنے بھی ہیلتھ انڈیکیٹرز ہیں وہ سب بلوچستان میں زیادہ ہیں. سندھ کے بہت پارٹس, سندھ کے بھی کچھ, پنجاب کے بہت زیادہ پارٹس, پنجاب کے جو ڈسٹرکٹس ہیں آپ راجن پور اور لیا اس طرح سدرن ڈسٹرکٹ, یس آف کورس وہاں پہ آپ کی بٹ اس کی ان کی وجوہات مختلف ہیں نا. بلوچستان کی وجہ غربت ہیں, کہیں تو غربت اور افلاس ہے, کہیں مائنڈ سیٹ ہیں کہ لوگ جس طرح آپ نے خود کہا یہاں پہ کوئی وہ صحیح خوراک ان کے پاس موجود ہوتا ہے, گھر میں سبزیات بھی ہے, تازہ سبزیات بھی ہیں, سلاد بھی ہے, سب چیزیں ان کو چھوڑ کر کے ان کے بچے جو ہے نا سارا دن پاپڑ اور سموسوں کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں. تو یہ بھی ہیں. اور بیہیویئر وائز بچوں کو ماں نے دودھ صحیح نہیں پلایا ہوتا ہے, مائیں خود جو ہے نا فیلڈ میں کام کرتی ہیں, اپنی خوراک کا خیال نہیں کرتی ہیں, اور وہی ماں ایکسیسو بچے پیدا کرتی ہے, ہر سال ایک بچہ پیدا کرتی ہیں. تو صاف ظاہر ہے جو 5 سال بچہ پیدا کر رہا ہوں, ارلی میریجز اس کا ایک بہت بڑا وجہ ہے. I mean all this is interlinked and you know I always say کہ مجھے لوگ like social issues سیاست سے ہٹ کے نہیں ہے, ہر سماجی ایشو جو ہے وہ it is connected to politics because that we need policy, we need the money allocated for these things, we need to address these things. Last messages from all of you please. لوگوں کو as an outreach please پیغام دیجیے. آپ سے شروع کروں گی ڈاکٹر صاحب, لینڈ ود یو. میں بہت ساری باتیں نہیں کروں گا, ایک ہی بات میں بریسٹ فیڈنگ پہ زور دوں گا. ٹھیک ہے, اگر صرف بریسٹ فیڈنگ اور اوور آل ہم نیوٹریشن ایجوکیشن کو پروموٹ کر دیں گے تو ہم بہت بڑا ڈینٹ ڈال دیں گے, اور یہ ہمیں نظر آئے گا 2-3 سالوں میں آگے. ہماری ینگ بچیاں وہ اس کی خوراک ہر لحاظ سے کمپلیٹ ہونی چاہیے, نیوٹریشس ہونی چاہیے, کیونکہ یہی ماں, یہی ینگ بچی کل کی ماں بنے گی اور یہی اس بچے کی تیمارداری کرے گی. جی میں سمجھتی ہوں کہ اس دفعہ گورنمنٹ نے خود اس کی اونرشپ لی ہے, اور پرائم منسٹر صاحب خود جو پاکستان نیشنل نیوٹریشنل کوآرڈینیشن کمیٹی ہے اس کو ہیڈ کر رہے ہیں, تو گورنمنٹ کی اونرشپ سے آئی ایم شیور کہ بہت فرق پڑے گا اس کے. آئی ہوپ سو ٹو. بہت بہت شکریہ, اٹ واز اے پلیزر انٹرویوئنگ یو. بہت بہت شکریہ. ناظرین کوشش یہ ہے کہ آپ تک یہ پیغام آئے کہ اب پلیز چھوٹی چیزیں ان کو سمجھ کے نظر انداز نہ کیجیے. ہم سب کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہر کوئی صاحب اولاد ہو, اللہ ہمیں نوازے, ہمارے گھر میں رحمتیں, برکتیں, نعمتیں دے, مگر جب وہ نعمت گھر آ جاتی ہے تو پھر ہم اس کی اشو و نما, اس کی غذا, اس کی اپ برنگنگ کو نظر انداز نہ کریں, بلکہ اس کو وہ توجہ دیں دیٹس دا چائلڈ رائٹ فلی ڈیزروز. اور جس طرح ڈاکٹر بصیر نے بھی کہا, بالخصوص اپنی بچیوں پہ بھی وہ اٹینشن دیں, نہ یہ سمجھیں کہ یہ لڑکی ہے تو کیا فرق پڑتا ہے, یا ہر چیز پہ نظر انداز کر دینا, تعلیم ہے یا اس نے باہر جانا ہے یا اس کا ایکسپوجر ہے, حتیٰ کہ اس کا کھانا اور اس کا خوراک بھی ایز اے سیکنڈ گریڈ سٹیزن ہی اس کو دیا جاتا ہے. یہ وہی بچی ہے جو کل کو جس نے ماں بننا ہے, جس نے ایک پوری جنریشن کو لیڈ کرنا ہے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. سو آئی ہوپ یہ میسج آپ کے لیے تھا, اینڈ آئی ہوپ فار دا, آپ جس طبقے سے بھی تعلق رکھتے ہیں اپنے لیے چھوٹے چھوٹے جو چینجز کر سکتے ہیں, ٹو بگن ود نرس کیجیے, بریسٹ فیڈ کیجیے اف یو کین. اگر آپ, اللہ نے آپ کو یہ اولاد دی ہے اور کوئی اتنی بڑی کوئی پرابلم نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ جسمانی طور پہ نہیں کر سک رہے, اور اگین اگر آپ ایک اچھے ویل ٹو ڈو خاندان سے بھی تعلق رکھتے ہیں, take some time out, read the packages you're giving to your children, try to look at the food you're putting in front of them. آج کے لیے اتنا ہی. گڈ نائٹ, اللہ حافظ.